अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नसीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। रमज़ान करीम रहमतों, बरकतों, इनायतों और नेमतों का महीना है जिसमें शब रोज़ अल्लाह ताला की नेमतों का नज़ूल रहता है। हर शख्स इसके फ़यूज़ व बरक़ात से बहरामंद होना चाहता है, लेकिन ज़ियाबतीस से मुतासिर अफराद अपनी बीमारी की वजह से और मुनासिब रहनुमाई ना होने की वजह से इसके फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि अगर शुगर के मरीज़ों की मुनासिब रहनुमाई कर दी जाए तो वो भी सेहतमंद अफराद की तरह माह मुबारक की नेमतों, रहमतों, बरकतों और नेमतों से उसी तरह बहरामंद हो सकते हैं जिस तरह एक आम आदमी होता है। इसीलिए हमारा आज का मौजू ये है कि हम आपकी सही तरीके से रहनुमाई कर सकें, और इसी सब के लिए हमने आज दोबारा से अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर शकील अहमद को। ही इज़ अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सर्विंग एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्राइमरी केयर डायबिटिक एसोसिएशन पाकिस्तान। यहाँ डॉक्टर साहब की इस काविश का बताना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब ने एक बाकायदा किताब लिखी है जिसका नाम है रोज़ा और ज़ियाबतीस। तो नाज़रीन, आज हम इस शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे नाज़रीन के लिए टाइम निकालने का। डॉक्टर साहब, क्या आप बताएंगे कि शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं? जी देखिए, आज से पहले तो ये कहा जाता था कि डायबिटिक पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन बेशुमार तहकीकात और बेशुमार काम के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि डायबिटिक पेशेंट भी अपने डॉक्टर की रहनुमाई के साथ, रहनुमाई और इजाज़त के साथ जो है बड़ी आसानी की तरह सेहतमंद अफराद की तरह रोज़ा रख सकता है, लेकिन उसे अपने कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जो कि डॉक्टर उसे बताएगा। अच्छा, वो कौन सी अहम बातें हैं जिसका सबसे पहले ख्याल रखना? देखिए, सबसे पहले तो ख्याल ये रखना है कि आपने डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी अद्वियात को सेट कराना है कि दवाओं में किस तरह से तब्दीली करनी है। उनसे पूछना है कि आपने ग़िज़ा किस तरीके से लेनी है। उनसे पूछना है कि किस सूरत हाल में मुझे रोज़ा जो है वो तोड़ देना है, और दौरान रोज़ा मुझे क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और उनका सद्देबाब किस तरीके से करना। तो ये सब बातें आपने डॉक्टर से पहले पूछ लेनी है, और यही बातें डॉक्टर आपको बताएगा जिसकी बुनियाद पर आप रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसे भी पेशेंट हैं जिनके लिए कतई ममनू है कि वो रोज़ा ना रखें? देखिए, ऐसे पेशेंट जिन्हें बार बार जिनकी शुगर गिर रही हो, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट का मर्ज़ है और वो कई बार हार्ट की वजह से दाखिल हो चुके हैं पिछले 3 महीने में, 3 महीने, या अभी रिसेंटली किसी को हार्ट अटैक हुआ है, नाबालिग या छोटे बच्चे हैं, या बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा अफराद, और वो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या नर्सिंग मदर्स हैं, उनके लिए रोज़ा रखने के लिए मना किया गया है। लेकिन अगर वो इंसिस्ट करते हैं तो फिर हमें उन्हें तमाम ख़तरात को बता करके, भाई देखें ये मुमकिना ख़तरात हो सकते हैं, आप रोज़ा रखेंगे तो इसमें ये मुमकिना ख़तरात होंगे। क्लोज़ मॉनिटरिंग के साथ देखा गया है अमली तौर पर कि ये लोग भी रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन बहुत क्लोज़ मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। ओके, अच्छा, क्या मुमकिना ख़तरात पेश आ सकते हैं ऐसे लोगों को देखिए, अगर वो रोज़ा रखते हैं? रोज़े के दौरान डायबिटिक पेशेंट के जो मुमकिना ख़तरात हो सकते हैं, सबसे पहला ख़तरा तो ये कि उसकी शुगर गिर सकती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। उसकी शुगर बढ़ सकती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना? सकती है। पानी की कमी हो सकती है, ठीक है ना? टाइप 1 है तो टाइप 1 का कोमा, जिसे डीके कहते हैं, वो हो सकता है। तो ये ख़तरात होते हैं जो उसको लाहक हो सकते हैं ड्यूरिंग रोज़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जैसे आपने कहा कि शुगर बढ़ भी सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, तो उसमें क्या अलामात? देखिए, अगर किसी की शुगर दौरान रोज़ा या आम तौर पे बढ़े, सबसे पहले तो प्यास लगेगी, ठीक है, यूरिन बार बार आएगा, ठीक है, धुंधला नज़र आने लगेगा, कमज़ोरी महसूस होगी, ठीक है ना, ये अलामात बहुत ज़्यादा इसमें होती हैं, और भूख लगेगी उसमें। अच्छा, ठीक है ना, शिद्दत से नहीं होगी, भूख लगेगी, लेकिन ये 4-5 अलामतें जो है बहुत ज़्यादा होती हैं उसमें हाइपरग्लाइसीमिया में। तो ऐसी सूरत हाल में आप शुगर चेक करें, ठीक है, अंदाज़ों पर नहीं चलना है, अलामतों पर नहीं चलना है। रमज़ान में आपने अपनी डायबिटीज़ चेक करनी है, चेक करने के बाद ही डिसीजन लेना है। सही। अच्छा, और जैसे अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, शुगर कम होगी, देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी शुगर के गिर जाने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर दौरान रोज़ा हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो हाथों पैरों में लर्जा आने लगेगा, अच्छा, दिल दिल कांपने लगेगा, ठीक है, और आपको भूख इंतहाई शिद्दत की लगेगी, ठीक है ना, भूख बहुत शिद्दत की होगी, दिल की धड़कन इंतहाई तेज़ होगी कि मरीज़ कहेगा मेरा दिल ना लरज़ रहा है, अच्छा, ठीक है ना,
اور پھر کنفیوژن ہونے لگے گا اور اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا تو کنفیوژن کو بھی تو کوئی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. اگر آپ اس سے بات کریں گے, آپ پوچھ رہے ہوں گے کچھ, وہ جواب کچھ دے رہا ہوگا, کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوگا, اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے گا اور مریض کو ایسا محسوس ہوگا کہ زندگی میں کیسے کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا ہوگا. تو ایسی صورتحال میں آپ نے فوری طور پہ شوگر جو ہے وہ چیک کرنی ہے اور چیک کرنے کے بعد پھر ڈیسیشن جو ہم آگے ڈسکس کریں گے وہ لینا ہوگا. تو جہاں جو ناظرین سن رہے ہیں اگر وہ خود ڈائبٹیز کا شکار ہیں تو ان علامات پہ آپ نے فوکس کرنا ہے, یا جو گھر والے آپ کے ہیں جو سن رہے ہیں تو اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز محسوس کریں تو دیکھیں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں, بھوک دونوں میں لگتی ہے لیکن یورین جو ہے ہائپر گلائسیمیا میں زیادہ آتا ہے, اچھا ہائپو گلائسیمیا میں نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے بار بار کہا کہ اپنی فوراً شوگر چیک کرنی ہے, تو کیا شوگر چیک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں زیادہ تر علماء کرام کی رائے ہے, میں نے 2011 میں دارالفتہ سے بھی فتویٰ لیا تھا کہ ڈائبٹیز پیشنٹ دوران روزہ اپنی شوگر چیک کر سکتا ہے. روزہ میں شوگر چیک کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اچھا. کیونکہ دیکھیں یہاں انٹینشن زندگی کو بچانا ہے. فار ایگزامپل ہائپوگلائسیمیا ہو گیا, شوگر 40-45 ہوگی اور جو ہے وہ شوگر اس سے پہلے ہی چیک کر لی جاتی, اتنی زیادہ کم شوگر ہونے کے بعد زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اسٹروک یعنی فالج ہو سکتا ہے. تو زندگی کو بچانا مقصد ہے یہاں. تو پھر بھی آپ اپنے مسلک کی مطلب علماء کرام سے رائے لیں کہ اس کے مطابق عمل کریں, لیکن اوور آل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور آپ نے مختلف ٹائموں میں چیک کرنی ہے. آپ نے یہ کون سے ٹائم ہیں خاص طور پہ روزہ کھولنے سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان ضرور چیک کریں, اور 100 سے کم نہیں ہونی چاہیے اس پہ. اگر 100 ہے تو بس آپ ریسٹ پہ چلے جائیں. ظہر کے ٹائم چیک کر لیں, سحری کرنے سے پہلے اور سحری کے 2 گھنٹے بعد کر لیں. اسی طریقے سے رات ڈنر کرنے کے 2 گھنٹے بعد کر لیں. اور یہ روز نہیں کرنی, 1-2 دن کر لیں, اس کے بعد پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا میں کیا کھا رہا ہوں اور میری شوگر جو ہے وہ کتنی چل رہی ہے. کیونکہ یہ شروع کے 1 ہفتے یا 3-4 دن کرنا تو رمضان میں بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارا ڈائٹری پیٹرن چینج ہوتا ہے, ٹائمنگز چینج ہو جاتے ہیں, جو طرح طرح کے ہم لوازمات لے رہے ہوتے ہیں وہ ہم ریگولر روٹین لائف میں نہیں لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ شروع کے 3-4 دن آپ نے ان جو وقفے سے چیک کرنا ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو کہتے ہیں کہ بھائی روزہ کھول دیں, روزہ توڑ دیں, تو جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے روزہ رکھ لیا, یا اس طرح, یا گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ روزہ کھول دیں. دیکھیں تو اس میڈیکل کنسنسس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی شوگر 70 پر آ جائے, اچھا, یا 300 سے اوپر چلی جائے, اچھا, تو آپ نے فوراً روزہ کھول لینا ہے. توڑنا لفظ استعمال نہیں کرتے, کہتے ہیں اسے کھول لینا ہے. اور علماء کرام کی رائے یہ ہے, جو کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی مینشن کی ہے, کہ رمضان کے بعد پھر اس کے بدلے میں آپ کو 1 روزہ رکھنا ہوگا, اور اس میں کوئی گناہ نہیں, کیونکہ آپ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ایسا کریں. سم ٹائم جو ہے کسی چیز کا ٹوٹنا بھی مطلب یہ کہ فائدے مند ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے اس وقت روزہ اگر کھول لیا اور شوگر بہت گر رہی تھی تو آپ کی زندگی بچ گئی. تو علماء کرام کی رائے ہے کہ آپ اس کے بعد پھر 1 روزہ رکھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سحری میں ان لوگوں کو کیسی غذا کرنی چاہیے, کیا غذا اس کا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو کھجلا پھینیاں استعمال ہوتی ہیں نا وہ ہیلدی نہیں ہوتی, ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, عام طور پہ ہم ڈائبٹک پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ پراٹھا نہ لیں. اچھا. لیکن رمضان میں ہم اسے الاؤ کرتے ہیں کہ آپ 1 چمچے تیل کا 5 ml تیل کا نان اسٹکی پان پہ بنائیں گے تو بڑا اچھا پراٹھا بن جاتا ہے. وہ پراٹھا لے لیں, تھوڑا سا سالن لے لیں, ٹھیک ہے, 1 کپ چائے لے لیں, اور لاسٹ میں اگر آپ چاہیں تو لسی وغیرہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور انڈا وغیرہ اگر لیتے ہیں تو پھر اس سے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے. تو رات جو سالن ہے وہ 1 پلیٹ سالن, ایک چپاتی جو ہے وہ بہت ہوتی ہے. چائے کا کنزمپشن شروع میں ہی کر لیں, کیونکہ چائے جو ہے ہمارے یہاں سب لوگ پیتے ہیں, بالکل, اگرچہ کہ اچھی نہیں ہوتی. تو وہ پہلے اٹھتے ہی جب آپ اٹھیں آپ سب سے پہلے چائے لے لیں, کیونکہ چائے پینے سے نا یورین آتا ہے مطلب. ٹھیک ہے, تو لاسٹ میں اگر آپ چاہیں تو لسی یا مطلب کہ لسی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. اور کھجلے پھینی کی جگہ اگر آپ چاہیں تو آپ وہ جو ہوتی ہیں سوئیاں ہوتی ہیں, آپ وہ مطلب کہ بنا کے تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس میں لے لیں, وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کھجلا پھینیاں بہت زیادہ مطلب کہ آئلی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ فیٹی ہوتی ہیں, جو کہ آپ کے وزن کو بھی بڑھائیں گی اور آپ کی شوگر کو بھی خراب کریں گی. اچھا, یہ تو ہم نے پتہ کر لیا کہ بھائی سحری میں ہم نے کیا کھانا ہے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے. افطار میں اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ افطار میں کیا کھجور سے یہ لوگ روزہ کھول سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, کھجور بدنام ہے, مطلب اتنی وہ نہیں ہے. کھجور بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے,
ڈائبٹک پیشنٹ رمضان میں کیا روزانہ ایک کھجور لے سکتا ہے. اچھا. اس میں منرلز ہوتے ہیں, پوٹاشیم ہوتے ہیں, وہ نکاحت کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, پروٹین ہوتی ہے. جو نکاحت محسوس ہو رہی تھی وہ فوری ختم ہو جاتی ہے. شاید اس کے پیچھے یہ لاجک تھی. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک کھجور سے روزہ کھول لیجئے, اور اس کے بعد جو ہے آپ فروٹ چاٹ لے لیجئے, ایک پیالی میں فروٹ چاٹ لے لیجئے. اس میں نمک نہ ڈالیے, مطلب اگر آپ لیمو ڈالنا چاہتے ہیں تو لیمو ڈالیں, نہ ہی چینی یا سویٹنر ڈالیں, کیونکہ ہم پھلوں کو اگر ہم نیچرل وے میں استعمال کریں گے تو ان کے اینٹی آکسیڈنٹ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں. اب بات آتی ہے پکوڑوں پر. کچھ گھروں میں تو ہڑتال ہو جاتی ہے کہ بھائی پکوڑوں کے بغیر ہم نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے بھائی 1 سے 2 پکوڑے آپ لے لیجئے, روز لے سکتے ہیں, روز لے لیں 1 سے 2 پکوڑے. ٹھیک ہے نا. چھولوں کی چاٹ لے لیں, ٹھیک ہے, تھوڑے سے چھولے بوائلڈ ہوئے ہوئے اور مطلب چاٹ بنی ہوئی جس طریقے سے ہوتی ہے وہ لے لیں. اس میں بھی مطلب نمک بہت ہلکا رکھنا ہے, نمک زیادہ نہ رکھیں. اچھا. کیونکہ نمک سے نا ایک تو بلڈ پریشر والے بھی ہوتے ہیں پیشنٹ, ان کے لیے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پیاس زیادہ لگتی ہے نمکین چیزوں سے. اب جب اپنے پکوڑے 2 لے لیے تو پھر اس دن سموسے یا رول نہ لیں. اچھا, آلٹرنیٹ ڈے پہ کرنا ہے. آلٹرنیٹ ڈے پہ آپ سموسا لینا ہے تو وہ بھی آپ نے شیلو فرائی لینا ہے, وہ مطلب روایتی سموسا نہیں لینا. ٹھیک ہے, آپ گھر میں بنائیں, اس میں ویجیٹیبل اگر بھری ہوئی ہو تو زیادہ اچھا ہے, یا چکن ڈلا ہوا وہ زیادہ اچھا ہے. تو ایک دن سموسا لے لیں, ایک دن 1-2 پکوڑے لے لیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ سموسے زیادہ لینے سے پیٹ اور ویٹ یہ دونوں بڑھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تلی ہوئی اشیاء جب آپ زیادہ مقدار میں لیتے ہیں نا تو رات کو آپ سے ڈنر نہیں کیا جاتا, جبکہ آپ کو کم سے کم 30 سے 40% کاربوہائیڈریٹ ڈنر میں لینے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ مطلب آپ آج یہ شربت کی بات آتی ہے, مشروبات ضروری لیں. دیکھیں آپ ایک کام کر سکتے ہیں, آپ نیچرل شربت بنائیں. رات کو آپ یہ کریں کہ تقریباً سحری کے وقت اتنا بڑا پیس جو ہے ایک تربوز کا کاٹ کے, تربوز تو آ ہی نہیں ٹھیک ہے نا, رہا رمضان میں آئے گا اس دفعہ. ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر آرٹیفیشیل سویٹنر کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں. آرٹیفیشیل سویٹنر کے ساتھ کوئی شربت بنا لیں, وہ لے سکتے ہیں. لسی بہتر ہے, وہ لے سکتے ہیں. کمپنیز کے آتے ہیں شوگر فری, تو کیا یہ سیف ہوتی ہے؟ اگر وہ شوگر فری ہے, دیکھیں زیادہ تر جو ہمارے یہاں چیزیں آتی ہیں نا, شوگر فری اور ڈائٹ 2 چیزیں. ڈائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے ڈائٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب چینی کم لے رہے ہیں. تو جو ڈائٹ کے نام سے آتے ہیں ان میں جو ہے وہ چینی ہوتی ہے. اگر شوگر فری اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے, آپ انہیں مطلب لے لیں, ورنہ آپ سویٹنر سے خود بنا لیں. ہاں کر لیں, مطلب ایک گلاس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہوتا, آپ کر سکتے ہیں اگر ان کے کانٹینٹ اگر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ مطلب کہ سویٹنر سے بنے ہوئے ہیں تو کین بی کنزیوم, اس میں کوئی حرج نہیں. ڈاکٹر صاحب آج کل اورنجز ہیں کہ بھئی اورنج کا جوس تو یہ پی سکتے ہیں, مطلب ڈیلی بیسس پہ ایک گلاس اگر وہ پی رہے کنزیوم. دیکھیں میں اس بات کو ڈسکریج کروں گا کہ آپ جوس نہ لیں فروٹ کا. فروٹ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹ اور دوسرے ہوتے ہیں فائبر. اصل میں وہ فائبر جو ہے اس کے جوس کے ایبزارپشن کو ڈیلے کرتے ہیں. جب آپ جوس بنا لیتے ہیں تو فائبر کو تو آپ پھینک دیتے ہیں جو سب سے اچھے کام کی چیز ہوتی ہے, تو آپ اسے ویسے کھائیں, جوس نہ لیں. لیکن اگر کبھی چلیں دل چاہتا ہے تو آپ 1 کپ کنزیوم کر سکتے ہیں, تازہ بنا ہوا کر لیں. جو ڈبے میں پیک ہیں ان کو ہرگز استعمال نہ کریں, وہ اتنے فائدے مند نہیں ہوتے. لیکن کبھی کبھار مطلب 1 دن 2 دن میں چلیے, اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو 1 کپ جو ہے وہ کنزیوم کر لیں. اچھا, مطلب جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو رات کا کھانا بھی کھانا چاہیے؟ جی لینا چاہیے. ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ڈنر لیں, کم سے کم 1 چپاتی تو لیں, سالن کے ساتھ لے لیں. ٹھیک ہے نا, یا 1 کپ بوائل رائس لے لیں, ویجیٹیبل لے لیں. ٹھیک ہے نا, اس کے سیلڈ کے ساتھ لے لیں, یا تھوڑا سا رائتا بنا لیں, ویجیٹیبل رائتا بنا لیں, اس کے ساتھ لے لیں. کیونکہ دیکھیں نا تقریباً 20 سے 25% کاربوہائیڈریٹ آپ کو افطار میں, 35 سے 40 کے قریب آپ کو جو ہے وہ اس میں ڈنر میں, اور تقریباً اتنے ہی آپ کو اس سے 10 سے 1% زیادہ 40% کے اراؤنڈ جو ہے سحری میں لینا ہے. اور سوتے وقت 1 کپ دودھ لے لیں تو 10% وہاں ہو جائے گا. تو یہ آپ کو کاربوہائیڈریٹ کو اسپریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, کاربوہائیڈریٹ کو اسپریڈ کرنا ہے. اچھا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, زیادہ کیوں کھایا جاتا ہے؟ ہوتا یہ کہ اگر آپ نے 1 سموسا کھانا ہے نا, اگر جلدی کھائیں گے تو آپ 1 نہیں 2-3 کھا جائیں گے, بھوک وہ لگتی. آپ اسے زیادہ دیر تک منہ میں چبائیں, وہ ٹیسٹ آتا رہے گا نا, تو وہ سٹائٹی ارلی ہو جائے گی. سٹائٹی ارلی ہو جائے گی. جلدی نہ کھائیں, مطلب اپنے پکوڑا بھی لینا تو تھوڑا سا لے کے اسے آپ چباتے رہیں, مطلب آرام سے کھائیں. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فلیور بھی لیں گے اور سیٹائٹی بھی ارلی ہو جائے گی اور آپ کی شوگر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی. تو یہ ڈائبٹک پیشنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ انہیں اپنی پراپر 4 میل لینی ہے. 1 سحری ہو گئی, 1 افطار ہو گیا, اور 1 رات کا کھانا. 3 میلز ضرور لینے ہیں تاکہ ان کی شوگر مینٹین رہے. بعض کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھجور سے روزہ کھولتے ہیں اور ساتھ ہی سالن اور بالکل, تو پھر آپ کو ڈنر کی ضرورت نہیں, وہ تو آپ کا ڈنر بھی ساتھ ہی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. کوشش کریں کہ فرائیڈ اشیاء کم لیں, لینی ہے تو شیلو فرائی لیں انہیں.
اوکے لے سکتے ہیں، لے یعنی سکتے ہیں، اتنی بالکل ریسٹرکشن بالکل نہیں لے ہے. سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان میں جو پیشنٹس ہیں اگر وہ اپنی لائف میں ان کی مطلب ایکسرسائز وغیرہ وہ کرتے ہیں تو رمضان میں کیا ٹائمنگز ان کی ہونی دیکھیں چاہیے؟ ڈائبٹک پیشنٹ اگر تراویح پڑھتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ایکسرسائز کرنے کی. اگر تراویح نہیں پڑھتے تو ڈنر کرنے کے 2 گھنٹے بعد اچھا یا سحری میں کھانے سے پہلے اچھا آپ اپنی واک کر لیں. عصر مغرب کے درمیان یا دن میں آپ ایکسرسائز نہ کریں ڈیورنگ روزہ، کیونکہ اچھا. آپ نے دوا کھائی ہوئی ہوگی، آپ نے انسولین لی ہوئی ہوگی. ایکسرسائز سے انسولین اور دوا تیزی سے کام کرنا شروع کر دے گی اور آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ایکسرسائز ان ٹائموں میں کرنی ہے، یعنی کہ یا تو کھانے کے بعد رات میں کریں رات کے یا کھانے کے سحری 2 سے گھنٹے پہلے بعد کریں. یا پھر سحری کھانے سے پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو انسولین لیتے ہیں یا جی. گولیوں کا ادویات کا استعمال کرتے ہیں اپنی شوگر کو مینٹین کرنے کے لیے، تو وہ کیا رمضان میں انہیں اپنی ٹائمنگز چینج کرنے ہوتے ہیں؟ جی ہاں سب چیزوں رمضان میں کے؟ ٹائمنگ چینج کرتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے انسولین پیدا کرنے والی گولی لے رہا ہے جیسے سلفونائل یوریا کہہ رہے ہیں صبح میں لیتا ہے تو اسے وہی گولی روزہ کھولتے ہی یعنی پانی سے یا کھجور سے روزہ کھولے اور وہ گولی کنزیوم کر لے. دوسری گولی وہ ناشتے کے بعد لیتا ہے، رات کھانے کے بعد لیتا ہے، میٹفارمین ہوتی ہے یا DPP-4 انہیبیٹر کا کمبینیشن ہوتا ہے، تو وہ گولی اسے ڈنر کے بعد اور سحری کے بعد لینی ہے. سحری میں کوشش کریں کہ مطلب ایسی ادویات لیں کہ سلفونائل یوریا اگر لے رہے ہیں تو شارٹ ایکٹنگ ہو اور اس کی مقدار کو آدھا کر دینا. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ جو ہے رات کو بھی جو ہے وہ 80 ملی گرام کی لیتا تھا رات کھانے سے پہلے، تو اسے سحری میں وہ 80 کا ہاف ٹیبلٹ جو ہے کنزیوم کرنا ہوگی. یہی حال انسولین کا ہے. جتنی انسولین صبح لگانے، فار ایگزامپل ایک پیشنٹ 40 یونٹ صبح اور 20 شام میں لگا رہا ہے تو اسے 40 کے 40 یونٹ شام میں لگانے ہوں گے، اور جو 20 رات میں لگا رہا تھا اس کے ہاف یونٹ 10 یونٹ جو ہے وہ سحری میں لے گا. اسی طریقے سے کچھ دوائیاں ہیں جن میں تبدیل نہیں کرنی ہوتی ڈوز، تو اب ڈوز اور ٹائمنگ برائے مہربانی خود سیٹ نہ کریں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے سیٹ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسولین اور اس کو بند نہیں کرنا ہے، بالکل بند نہیں کرنا ہے، اور انسولین والوں کو ذرا کلوز مانیٹرنگ رکھنا ہوگی. اور انسولین لگانے سے روزے میں بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو انسولین لگائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک بات، 2 قسم کی انسولین زیادہ استعمال ہوتی ہے، زیادہ تر ہیمولین انسولین استعمال ہوتی ہے، اس کو آدھا گھنٹہ کھانے سے پہلے لگانا ہوتا ہے، تو آپ کو افطار سے پہلے لگانا ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ افطار سے پہلے لگائیں گے تو اس سے روزہ نہیں قطع ہوگا، کیونکہ اس کا اثر تو مطلب آدھے گھنٹے بعد ہی شروع ہوگا. لیکن وہ لگانے کے بعد ہم آدھا گھنٹے کے بجائے کہتے ہیں 20 منٹ پہلے لگا لیں، پھر آپ بیٹھ جائیں، پھر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ کریں. ایک انسولین وہ آتی ہے جو کہ بالکل ہی کھانے سے 10 منٹ پہلے لگانی ہوتی ہے، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب دسترخوان پہ بیٹھے تو آپ اپنی انسولین لگا لیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انسولین اگر پہلے لگا لی تو روزہ قطع نہیں ختم نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں، اور اس کا ایکشن دیر سے شروع ہوگا اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے. اس وقت پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے، روزے کا انتظار کرنا ہے. ہاں، اور ڈائبٹک پیشنٹس خاص کر یہ عصر سے مغرب کے درمیان تھوڑی اپنی ایگزرشن کمی رکھیں تو کمی رکھیں تو بہتر ہے. ہاں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سارے دن کی اس سے ان کی یہ ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پانی کا کتنا استعمال، کیونکہ پانی کی کمی سے شوگر کے مریضوں میں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی کی شوگر بڑھتی ہے تو پانی کی کمی اس سے بھی اسے ہو سکتی ہے، گرمی کا موسم ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، پسینہ آتا ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے. تو ڈیورنگ روزہ جو ہے آپ ظاہر سی بات پانی تو نہیں لے سکتے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ افطار سے لے کے سحری تک اپنا پانی جو ہے مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے لیتے رہے. بعض لوگ سحری میں ایک دم دھڑا دھڑ بہت گلاس پیتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر بار بار آپ کو یورین آتا رہتا ہے. تو افطار سے سحری تک لیں، نارمل طریقے سے پانی لیں، پیاس آپ کو نہیں لگے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہی مطلب یہ کہ صبر دیتا، اور اس نے اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اب دیکھیں جس چیز کا اجر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ دے تو پھر اس کی کیا بات ہوگی. تو عام طور پہ پانی کا استعمال آپ نے تقریباً 7 سے 8 گلاس یا 10 گلاس تک لے سکتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں. لیکن جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں ان کو تھوڑا پانی کم استعمال کرنا ہوتا ہے، اور ریکمینڈڈ پانی یعنی جتنا انہیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق پانی استعمال کریں. ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ کو بھی مطلب پانی کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ پانی نہیں لینا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے لینا ہے. تو پانی آپ مطلب اس ڈیوریشن میں آپ پانی کم کریں. دیکھیں روزے میں ہے کیا، روزے میں دن رات بن جاتی ہے، رات دن بن جاتا ہے. دن بھر ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور رمضان میں مطلب کہ رات بھر دیکھیں تمام لوگ مطلب کچھ لوگ ایسے تو سوتے ہی نہیں ہیں رات بھر مطلب، ٹھیک ہے. تو آپ پانی کا کنزمپشن وہاں کر لیں، وہ پوری ہوتی رہی کمی. اس کے علاوہ آپ زیادہ دھوپ میں نہ جائیں. اچھا، اگر آپ کو باہر نکلنا ہے کیپ یا کوئی شیلٹر میں چلیں، ٹھیک ہے نا، دھوپ میں نہ جائیں. ایگزرشن کا ایسا کام نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کہ جس سے آپ کو
بہت زیادہ مطلب یہ کہ جو ہے پانی نکلے باڈی سے اس میں بورچ خانے وینٹیلیشن ہونی چاہیے. ہماری بہنیں بیچاری مطلب یہ کہ وہ گرمی میں اور اس میں وہ تپ رہی ہوتی ہیں, مطلب اس میں پکا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ جتنا لوڈ خواتین پہ آ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا لوڈ کسی میں بھی نہیں آتا. وہ دو تین وجہ سے جو داخل ہوتی ہیں بورچ خانے میں, روزہ کھلتے کھلتے تک وہ فرمائشیں آ رہی ہوتے ہیں, تو انہیں مطلب یہ کہ چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا مطلب یہ کہ پانی سے منہ جو ہے وہ صاف کرتے رہے, گیلا کپڑا رکھ لیں تاکہ تھوڑا سا مطلب یہ کہ جو ہے پانی گرمی سے ان کا پسینہ اور تھوڑا رک کے کام کریں, بالکل تھوڑا ریسٹ کر کے کام کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب, کراچی میں تو گیس بھی چلی جاتی ہے اور پھر وہ مطلب اتنے شارٹ ڈیوریشن پہ آتی ہے کہ پھر وہ افطار کی وہ خبر دبر ہو جاتی ہے, بہت پریشان ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن لاسٹ ٹائم بھی بہت پریشانی تھی کہ لوگ سحریوں کے لیے خواتین تو اور زیادہ اسٹریس میں آ جاتی ہے کہ سارا گھر ان پہ ہی منحصر ہوتا ہے, افطار پہ انہیں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو خواتین جیسے آپ نے کہا پریگننٹ فیمیلز ہیں یا پریگنینسی میں اگر گیسٹیشنل ڈائبٹیز ان کو ڈائگنوز ہو گئی ہے, تو ان کے لیے کیا پریکاشنری کہا جاتا ہے اگر وہ روزہ رکھنے پہ بضد ہیں؟ دیکھیں میڈیکل سائنس جو ہے انہیں روزہ رکھنے سے منع کرتی ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے بھی چھوٹ دی ہے. بعض اوقات کسی کام کا کرنا ثواب کے باعث ہوتا ہے, بعض اوقات اس کو نہ کرنا بھی باعث سے ثواب ہوتا ہے, تو اللہ کا حکم تو یہی ہے. لیکن اگر پھر بھی ڈائبٹک پیشنٹ انسسٹ کرتی ہے, اور ہم لوگوں نے اس پر اسٹڈی بھی کی ہے گیسٹیشنل مطلب ڈائبٹیز میں, کہ ان میں مطلب ہے کہ انہوں نے جو انسسٹ کیا ان کو کلوز مانیٹرنگ کے ساتھ روزہ رکھوایا, ان کی جو چیکنگ ہے SMBG کہتے ہیں, سیلف بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ تھوڑی سی زیادہ رکھی, تو وہ محفوظ طریقے سے روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ پھر اپنی ڈائٹ کو سحری اور افطار میں اچھا رکھیں, ٹھیک ہے نا, انڈا دودھ گوشت وغیرہ جو ہے, فش ہے, چکن ہے, وہ اس کا استعمال رکھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ آپ نے اپنے مولد سے ضرور پہلے اس سے پرمیشن لینی ہے, اس کے علم میں یہ بات ضرور لانی ہو, خود سے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ کون سی ادویات ہیں جن کے استعمال سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے, یا کوئی ایسی ادویات جو جن سے ہم کہیں کہ بھائی یہ استعمال؟ دیکھیں ادویات سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر آپ نے ان کی مقدار کو زیادہ یا کم کیا تو ظاہر سی بات ہے ہائپوگلائسیمیا یا ہائپر گلائسیمیا ہو جائے گا, اس کی وجہ سے آپ کو روزہ جو ہے کھولنا پڑے گا. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں برکتوں عنایتوں سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا, اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے 70 اور 300 پر روزہ کھول دینا ہے, تو یہ کمٹمنٹ کرنی ہوگی. بالکل ایسا نہیں ہے, مطلب 90% پیشنٹ جو ہے وہ آتے ہیں بہت زیادہ ہائی رسک ہوتے ہیں, مثلا پیروں میں زخم ہے, دوائیاں استعمال, ڈاکٹر صاحب میں تو مر جاؤں گا, روزہ نہیں مطلب کہ تو کھولوں گا یا روزہ نہیں میں روزہ رکھنے سے منع نہیں, میں روزہ لازمی رکھوں گا. تو ایسی صورتحال میں ہم مجبور ہوتے ہیں, پھر انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ خطرات ہو سکتے ہیں, اور یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے اس میں روزہ کھولنا ہے, اور یہ اس طرح مانیٹرنگ کرنی ہے, اور کس طریقے سے کلوز کانٹیکٹ میں رہنا ہے. تو رمضان میں بہتر یہ کہ اپنے ڈاکٹر سے موبائل پر کلوز کانٹیکٹ میں رہیں, ٹھیک ہے نا, یا ڈائبٹک ایجوکیٹر سے کلوز کانٹیکٹ میں رہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. ادویات یا ڈائبٹیز اس میں معنی نہیں ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اچھا, پیشنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, پیشنٹ اتنے اولڈ ایج ہوتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں نہیں یاد رکھ پاتے, گھر والوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کے مولد سے کانٹیکٹ میں رہیں, یا ان کے اوپر اپنے گھر کے پیشنٹ کے اوپر خاص نظر رکھیں کہ بھائی کوئی سمپٹمز یا اس طرح تو نہیں ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ ڈسکشن بیسیکلی ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے نہیں ہے, بلکہ ان کے کیئر ٹیکر کے لیے ضروری ہے, تاکہ انہیں پتہ ہو کہ بھئی وہ کس وقت میں کیا کریں گے. ہائپوگلائسیمیا ہوا کیا کریں گے, ہائپر گلائسیمیا ہوا کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. اگر ہائپر گلائسیمیا ہو جاتا ہے اور قریبی ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھئی اب شوگر تو بہت بڑی ہوئی ہے, آپ کو شارٹ ایکٹنگ انسولین لگاؤں گا, تو آپ لگوا لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ آپ وہ انسولین نہ لگائیں. جیسے ہم عید کی تیاری کرتے ہیں, نئے کپڑے بناتے ہیں, تو یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ بھائی شوگر کی مشین گھر میں ہونا بہت ضروری ہے شوگر پیشنٹ کے لیے, لازمی ہے, تاکہ فوراً سے فوراً وہ چیز چیک ہو سکے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, جو وہ ہدایت دے اس پر عمل کریں, اپنے مسلک کے حساب سے جو آپ کے علماء کرام آپ کے مسلک کے کہتے ہیں اس پر عمل کیجئے. یہ تو ہم نے ایک جنرلائز بات یا ڈسکشن کیا ہے, تو آپ بھی بالکل صحت مند لوگوں کی طرح روزہ رکھ سکتے ہیں.
روزے سے آپ میں طاقت آئے گی، شوگر آپ کی بہتر ہوگی، آپ کے ہیموگلوبن A1C پہ اچھا اثر پڑے گا، چکنائیاں آپ کی جسم کی کم ہوں گی، ویٹ میں معمولی سے کمی ہوگی اگر کمی نہیں ہوگی تو آپ کا ویٹ بڑھے گا نہیں. یہی میرا میسیج ہے کہ آپ روزہ ضرور رکھیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار دوبارہ سے شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. ناظرین، آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شوگر کے مریض رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں، مگر احتیاط، علم اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. یاد رکھیں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے مگر صحت کی قیمت پر نہیں. متوازن سحری اور افطاری، دوائیوں کا درست استعمال، پانی کی مناسب مقدار اور باقاعدہ شوگر کا چیک اپ، یہ سب چیزیں آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں. اگر آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اپنے ارد گرد کوئی شوگر کا مریض ہے تو یہ معلومات اس تک بھی مہیا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی ہوش کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.